बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान के ख़िलाफ़ इज़राइल और अमेरिका की जंग अब पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। ये सिर्फ़ ईरान का मसला नहीं है, ये सिर्फ़ मशरिक़ वस्ता का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। और इस जंग ने एक दिन ख़त्म भी होना है, एक दिन सीज़ फायर भी होना है। और जब ये जंग बंद होगी तो बहुत से राज सामने आएंगे। आपको पता चलेगा कि इस जंग के पीछे बहुत से राज थे जो आहिस्ता आहिस्ता तश्त अज़बाम होंगे। और इस जंग के बाद अमेरिका वो पहले वाला अमेरिका नहीं रहेगा। इस जंग के बाद इज़राइल भी वो पहले वाला इज़राइल नहीं होगा, ईरान भी वो पहले वाला ईरान नहीं होगा, पाकिस्तान भी वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं होगा, और भारत भी वो पहले वाला भारत नहीं होगा, यूरोप भी पहले वाला यूरोप नहीं होगा, और मिडल ईस्ट के बहुत से जो खलीजी ममालिक हैं वो भी वो पहले वाले खलीजी ममालिक नहीं होंगे जो चंद माह पहले तक थे। ये सब क्यों होगा? ये सब इसलिए होगा कि इस जंग के पीछे बहुत सी मिस कैलकुलेशंस थी। जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको बाकायदा ट्रैप किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, और ये सारे राज जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। लेकिन आज जो आपको सबसे अहम बात बतानी है वो ये है कि ये जंग जितनी जल्दी बंद हो जाए सबके फ़ायदे में है। अब कुछ लोगों का ख्याल है जी कि इस जंग की वजह से तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, तो अगर जंग फौरी तौर पे बंद होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ईरान का होगा। देखें, ये जंग बंद होने का फ़ायदा पूरी दुनिया को है, सबको है। और इस वक्त इस जंग का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, सबसे ज़्यादा नुकसान वो इज़राइल को हो रहा है। ये जो इस वक्त इस जंग को बंद कराने के लिए अमेरिका में भी बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की जा रही है, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ राब्ते में है, तुर्की के साथ राब्ते में है, मिस्र के साथ राब्ते में है। तो इसके पीछे भी एक सीक्रेट है, इसके पीछे भी एक राज है, और वो राज ये है कि इस वक्त ये जंग बंद करवाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इज़राइल को है। वो क्यों, ये आज हम आपको बताते हैं। और आपको आज ये भी बताना है कि अगर ये जंग लंबी होती है, ये मज़ीद कुछ हफ्ते जारी रहती है, तो फिर एक साजिश शुरू हो चुकी है, एक बड़ी ही मुनज़्ज़म साजिश, जिसके तहत पाकिस्तान को और ईरान को एक दूसरे के आमने सामने लाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त भी, और आने वाले दिनों में भी की जाएगी, और इसकी एविडेंस सामने आ चुकी है। आज मैं ये एविडेंस भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, ये जंग बंद करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इज़राइल को क्यों है। इज़राइल को ये जंग बंद करवाने की ज़रूरत इसलिए है कि इज़राइल की सालमियत और सलामती ख़तरे से दो चार है। इज़राइल का वजूद इस वक्त ख़तरे से दो चार है, और ये मैं नहीं कह रहा। ये जनाब इज़राइल की जो तिल अवीव यूनिवर्सिटी है, उसकी एक स्टडी अभी कुछ दिन पहले मार्च 2026 में जारी हुई है, और तिल अवीव यूनिवर्सिटी की ये स्टडी ये कह रही है कि पिछले 2-3 साल के दौरान हज़ारों की तादाद में जो इज़राइली शहरी हैं वो अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। आपको याद होगा ना कि कुछ अर्सा पहले तक हम कहते थे जी पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी, और पाकिस्तानी जो है वो हज़ारों की तादाद में मुल्क छोड़ के बैरूनी ममालिक में जा रहे हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम इज़राइल के साथ है। और तिल अवीव यूनिवर्सिटी जो है उसने अपनी स्टडी में अक्टूबर 2023 के बाद जो एक ट्रेंड है इज़राइल में कि इज़राइल के प्रोफेशनल्स, स्किल्ड वर्कर्स, पढ़े लिखे लोग, उनकी जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो इज़राइल छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यूरोप जा रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं। तिल अवीव यूनिवर्सिटी की ये जो स्टडी है, इसके मुताबिक सिर्फ 2023 और 2024 में, यानी कि 2023 का अक्टूबर का महीना जो है, उसके बाद के 2 महीने नवंबर और दिसंबर 2023, और फिर 2024 के जो 12 महीने हैं, इन टोटल 14 महीनों में 1 लाख इज़राइली जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के चले गए, और मज़ीद 1 लाख जो हैं उन्होंने 2025 में अपना मुल्क छोड़ा है।
اور اب اس سے بھی زیادہ اسرائیلی جو ہیں وہ یہ جو پچھلے ایک مہینے کے دوران جو اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کی ہے ایران پر، تو 2-3 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ بھی اب اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سائپرس کے راستے سے نکل گئے ہیں، لیکن لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل سے بھاگیں۔ لیکن کیونکہ اب جو ایئر لائنز ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہی، تو اس لیے ان کا بھاگنا ذرا مشکل ہے۔ سمندری راستے سے کچھ لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو ڈاکٹرز ہیں، ایک سٹڈی کے مطابق جو ڈاکٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو دنیا کے کسی بھی ملک میں نوکری مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو انگلش سپیکنگ اسرائیلی ہیں وہ بڑی تعداد میں اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اسرائیل کو ایک محفوظ ملک نہیں سمجھا جاتا، اور جو سب سے زیادہ اس وقت اسرائیل میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، وہ ہے ناردرن اسرائیل، شمالی اسرائیل، جو کہ جنوبی لبنان کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اسرائیل کے نیوز پیپرز ہیں، اسرائیل کا میڈیا ہے، وہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ اس کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو اس میں صرف اسرائیل کے عام شہری شامل نہیں ہیں، اس میں اسرائیلی فوج بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں جو افسران اور جوان ہیں وہ چھٹی پہ جاتے ہیں، اور چھٹی پہ جا کے تو وہ جناب اپنی فیملی سمیت اسرائیل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسرائیلی فوج کا جو ڈسپلن ہے وہ کولیپس کے قریب ہے۔ اور یہ کچھ اسرائیلی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں یہ میرے سامنے ہیں، یہ رپورٹس بتا رہی ہیں دی اسرائیلی آرمی از فیسنگ اٹس بگیسٹ ریفیوزل کرائسس ان ڈیکیڈز۔ اچھا، یہ جو ریفیوزل کرائسس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی فوج کی جو ریزرو فورس ہے، اسرائیلی فوج کے اندر ایک ریزرو فورس بھی ہوتی ہے، اور یہ ریزرو فورس جو ہوتی ہے اس کو کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے ڈیوٹی پہ، اور ان کے لیے لازمی ہوتا ہے، انہوں نے ملٹری ٹریننگ لی ہوتی ہے کہ انہوں نے آ کے اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو جوائن کرنا ہے۔ تو ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اسرائیلی فوج کی قیادت یہ نے وارن کیا ہے کیبنٹ کو دیٹ IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز ول کولیپس ان آن اٹ سیلف امڈ مین پاور شارٹیج۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کو اس وقت کم از کم 20,000 افسران اور جوانوں کی شارٹیج کا سامنا ہے، یعنی کہ مین پاور کی کمی کا شکار ہے۔ یہ تو ریگولر فوج کی بات ہے، لیکن جو ریزرو فوج ہے اس میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو پچھلے کچھ عرصے میں کال کیا گیا، ان کو بلایا گیا کہ بھئی آپ آ کے اپنی ڈیوٹی سنبھالیں، لیکن 1 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا، اور بمشکل چند ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جوائن کیا اپنی ڈیوٹی۔ 1 لاکھ لوگ جو ہیں، یہ جو رپورٹ ہے دی اسرائیلی آرمی از فیسنگ اٹس بگیسٹ ریفیوزل، اس کے مطابق 1 لاکھ جو ریزرو فورس کے جوان ہیں انہوں نے ڈیوٹی جوائن کرنے سے انکار کر دیا، یا وہ غائب ہیں، یا وہ اسرائیل چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ایک اور جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو اسرائیلی فوج کے جو افسران اور جوان ہیں وہ فٹیگ کا شکار ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ 2023 سے وہ پہلے غزہ کے اندر آپریشن کر رہے تھے، پھر اس دوران میں لبنان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی 2024 میں، پھر وہ ختم ہوئی تو اب ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہے، اور 20,000 افسران اور جوان تو پہلے ہی شارٹ ہیں، اب جو حاضر سروس افسران اور جوان ہیں وہ فٹیگ کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسرائیلی فوج کے افسران اور جوان جن کا تعلق ناردرن اسرائیل کے ساتھ ہے، شمالی اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میڈیا رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی اسرائیل جو ہے، جو کہ لبنان کے بارڈر پہ ہے، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب یہ جو خبریں ہیں شمالی اسرائیل میں جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں آ رہی، لیکن ہم نے کچھ اسرائیلی میڈیا کو مانیٹر کیا تو جو ٹائمز آف اسرائیل ہے اس نے بتایا ہے کہ اینگر ماؤنٹس ان ناردرن کمیونٹیز ایز نیتن یاہو ارجز ریزیڈنٹس کہ اسٹے پٹ۔ ناردرن اسرائیل جو ہے وہاں پہ ایک تو ایران کی طرف سے میزائل اٹیک کیے جا رہے ہیں، دوسرے جو حزب اللہ ہے اس نے بھی وہاں پہ بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں راکٹ فائر کیے ہیں۔ تو جو شمالی اسرائیل کے بہت سے شہر ہیں
جو کہ لبنان کے بارڈر پہ ہیں، ان شہروں میں لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مضبوط قسم کے بومب شیلٹر نہیں ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک اسرائیلی شہر ہے، اس کا نام ہے کیریت شمونہ۔ یہ کیریت شمونہ بڑا پرانا شہر ہے۔ یہاں پہ 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو مڈل ایسٹ کے جیوز تھے، ترکی کے جیوز تھے، کچھ ایران کے جیوز بھی تھے، تو یہ سارے جو جیوز تھے یہ مائیگریٹ کر کے یہ وہاں سے تو یہ نارتھ اسرائیل میں آ کے ایک کیریت شمونہ شہر ہے، یہ یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے گھر بنائے، ادھر بستیاں بنائیں، اور انہوں نے جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے جو گاؤں تھے اور ان کے گھر تھے ان پہ قبضہ کیا تھا۔ اب یہ جو کیریت شمونہ شہر ہے، اس کا جو میئر ہے، اس نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ آئی فیل اسرائیل از فائٹنگ می ناٹ حزب اللہ، اور یہ ایک اسرائیلی اخبار بتا رہا ہے دی میئر آف کیریت شمونہ ایکیوزڈ پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہوز گورنمنٹ آف فیلنگ ٹو پروٹیکٹ ریزیڈنٹس نیئر دی لیبنیز بارڈر سیئنگ آئی ویک اپ ایوری مارننگ فیلنگ ایز اف اسرائیل از فائٹنگ می ناٹ حزب اللہ اور ایران۔ تو اس کا نام ہے جی میئر کا ابیچائی اسٹرن، اور اس نے کہا ہے دیٹ thousands of homes lack basic fortification and criticize inadequate emergency preparedness۔ اس کو میئر صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ تھوڑا صبر کریں اور اپنے جو شہر کے لوگ ہیں ان کو بھاگنے سے روکیں، ان کو نقل مکانی سے روکیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بم شیلٹر دیں، آپ ہمیں بم شیلٹر بھی نہیں دے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر بھی چھوڑ کے نہ جاؤ، اور اس نے وارن کیا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید کچھ عرصہ جاری رہی تو ہزاروں افراد کا جو یہ شہر ہے اس میں 10-15 لوگ ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک جو اسرائیل کا شہر ہے کیریت شمونہ اس کی صورتحال بتائی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال تل ابیب میں بھی ہے، کیونکہ تل ابیب کو بہت بڑا شہر نہیں ہے، چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ بھی جو ایران کے میزائل ہیں اس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی ہے، وہاں سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایران اور حزب اللہ کی جو فائٹنگ فورس ہے، ان کی جو جنگی حکمت عملی ہے، وار سٹریٹجی ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل ایک غیر محفوظ ملک بن چکا ہے اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے جو اسرائیل کی اکانومی ہے اس کو بڑا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ اب تک تقریباً 57 بلین US ڈالر 57 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کی اکانومی کو، اور یہ جنگ اگر مزید جاری رہی تو یہ نقصان 70-75 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ جو مائیگریشن ہو رہی ہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اسرائیل، اس سے ان کی جو لیبر فورس ہے اس میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے، اور انویسٹر جو ہے وہ بھاگ گیا ہے اسرائیل سے، اکانومی جو ہے وہ انڈر پریشر ہے، اور اگر انویسٹر بھاگ رہا ہے تو ظاہری بات ہے بے روزگاری پھیلے گی، تو جو لیبر فورس ہے اس میں بھی افرادی قوت کی کمی ہے، فوج میں بھی افرادی قوت کی کمی ہے، جو لیبر فورس ہے اس میں بھی لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب جب جنگ ختم ہوگی تو اسرائیل میں ریکنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہوگا، تعمیر نو کا کام شروع ہوگا، اس کے لیے ان کے پاس لیبر فورس بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے۔ نیتن یاہو کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر پرو گورنمنٹ اور اینٹائی گورنمنٹ فیکشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں۔ اور اس میں بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کی جو زیادہ مخالفت ہے وہ آرتھوڈکس جیوز کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ آرتھوڈکس جیوز وہ یعنی کہ جو مذہبی قسم کے جو یہودی ہیں، جن کو آرتھوڈکس جیوز کہا جاتا ہے، جو زائنزم کے خلاف ہیں، صہیونیت کے خلاف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ زائنسٹ ہے اور یہ ہم یہودیوں کا نمائندہ نہیں ہے، اور اس نے اسرائیل کو ایک صہیونی ریاست بنا دیا ہے۔ یہ یہودی ریاست نہیں ہے، کیونکہ اس ریاست کا جو یہودی مذہب ہے اس کے اصولوں کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک جنگی جنونی ہے، اور اس نے اسرائیل کو بھی غیر محفوظ کر دیا ہے اور جو یہودی ہیں ان کو بھی غیر محفوظ بنا دیا۔ اور خاص طور پہ جو یورپ کے اور امریکہ کے جو یہودی ہیں، آرتھوڈکس جیوز، وہ نیتن یاہو کے بہت خلاف ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی جو آرتھوڈکس جیوز ہیں وہ اسرائیلی فوج میں
کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے جو خیالات ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں, ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, جو ان کے رہبائے ہیں, مذہبی رہنما ہیں آرتھوڈکس جیوز کے, وہ جب کہتے ہیں جی کہ ہم نیتن یاہو کے خلاف ہیں اور نیتن یاہو یہودیوں کا نمائندہ نہیں ہے, تو جو اسرائیل کے آرتھوڈکس جیوز ہیں وہ اسرائیلی فوج میں اپنی خدمات سر انجام دینے سے کتراتے ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اس سے بھی اسرائیل کو بہت نقصان ہوا ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں, اس کی وجہ سے اسرائیل اس وقت دنیا میں ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے, سفارتی تنہائی کا شکار ہے. اب یورپ بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا, صرف ایک امریکہ کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے, یا نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. انڈیا بھی پورا اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا. انڈیا میں بھی جو بہت سی جماعتیں ہیں, کانگریس ہے, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے, یہ جو جماعتیں ہیں یہ بھی اسرائیل کے سخت خلاف ہیں اور ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کر رہی ہیں. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسرائیل کو اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے. ان کی فوج جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, ان کی اکانومی مشکلات کا شکار ہے. اسرائیل ایک غیر محفوظ ملک بن چکا ہے, لوگ چھوڑ چھوڑ کے اسرائیل کو بھاگ رہے ہیں, اور ڈپلومیٹک آئسولیشن. تو اس صورتحال میں اسرائیل کی طرف سے ٹرمپ صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کوشش کریں کہ ہمیں فیس سیونگ مل جائے, آپ کو بھی فیس سیونگ مل جائے, اور ایران جو ہے, ہمارا تو خیال تھا کہ یہ 2-3 دن کی مار ہے, 2-3 دن میں ایران کو ہم شکست دے دیں گے اور وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی. تو اب تو یہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور اگر یہ جنگ مزید طویل ہوگی اور 1 مہینے 2 مہینے اور یہ جنگ لمبی ہو گئی تو ہمارا بھی کام خراب ہے اور آپ کا بھی کام خراب ہے. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا خاتمہ سب کے فائدے میں ہے, سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہے. لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جنگ اگر ختم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ صرف ایران کو نہیں ہے, پورے مسلم ورلڈ کو ہے, پوری دنیا کو ہے. اور اسی لیے پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ اس جنگ کو ختم کروایا جائے. اچھا, اس جنگ کو ختم کروانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو ابھی اس وقت ہمیں ایران کا اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے. تو اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو اس سے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے تو مشکلات پیدا ہوں گی, ایران کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے, اور اس کو ایران کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں, اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں ان کا آپس میں ایک ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے, اور پاکستان نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو کہ پاکستان اور ایران آمنے سامنے ہیں. اس لیے پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کر کے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر کے ان کو مذاکرات پہ راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کی ان ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا ہے, اور ایران نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی پاکستان کے لیے بھی, سعودی عرب کے لیے بھی. اور اس میں آپ کو ایک اور بھی چیز جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون کا معاہدہ نہیں ہے, قطر کا اور ترکی کا بھی ہے, بلکہ ترکی کے تو فوجی اڈے ہیں قطر میں. تو اس لیے ترکی بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ جلد از جلد ختم ہو جائے, کیونکہ وہ جو قطر اور ترکی کا معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی وجہ سے پھر ترکی جو ہے اس کو بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس سے ایران کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. اور جو قطر ہے اس کا ترکی کے علاوہ UK یعنی کہ برطانیہ کے ساتھ بھی ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے. ابھی تک برطانیہ جو ہے وہ پوری طرح اس پوری جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بہت سے یورپین کنٹریز بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عمان اور بحرین کا بھی UK کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے. تو یہ اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو اس میں الٹیمیٹلی UK جو ہے اس کو بھی جمپ لگانی پڑے گی, اس کو بھی آنا پڑے گا, کیونکہ وہ بھاگ نہیں سکتا. اس کا عمان اور بحرین اور قطر کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے, ترکی کا قطر کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے, پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے. تو اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں, لیکن ایک سازش کی جا رہی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی. اب میں آخر میں اس سازش کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ جو سازش ہے یہ سازش کی جا رہی ہے اسرائیل سے اور انڈیا سے, اور یہ میں کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں آپ کو کر رہا. ابھی میں ٹھوس ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کو دکھا دوں گا. دیکھیں, مارچ 2026 میں جب اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا, اور جب پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان
بات چیت کروانے کی کوشش شروع کی تو اچانک سوشل میڈیا پہ کچھ فیک اکاؤنٹس بنائے گئے. جب انڈیا نے دیکھا نا کہ پاکستان جو ہے اس کو بڑی اہمیت مل رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک میسنجر کا کردار ادا کر رہا ہے, تو انہوں نے کچھ فیک اکاؤنٹس بنائے اور ان فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. مثلا ایک ایکس پہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے ایران نیشنل نیوز INN کے نام سے. یہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان نے ایران کو دھوکہ دے دیا ہے اور ایران نے جن بحری جہازوں کو پاکستان کے جھنڈوں کی وجہ سے آبنائے ہرموز سے گزرنے کی اجازت دی, وہ دراصل امریکہ کے جہاز تھے اور پاکستان نے ان جہازوں کا تیل امریکہ کو دے دیا. ابھی پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جہاز امریکہ کو دے دے. اچھا, اسی طرح ایک ایرانی کمانڈر سردار حسین نجات کے نام سے بھی ایک اکاؤنٹ بنایا گیا اور یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ بھی پاکستان پہ جھوٹے الزامات لگا رہا ہے. پاکستان میں کسی سے نہیں پوچھا, میں نے سب سے پہلے تہران میں وہاں پہ جو ہمارے سورسز ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیے یہ INN کا جو اکاؤنٹ ہے اور یہ سردار حسین نجات یہ کیا ہے بھئی. انہوں نے کہا یہ تو فیک ہیں. پھر میں نے پاکستان میں اسلام آباد میں جو ایرانی سفارت خانہ ہے اس سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ جناب بالکل فیک ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایران نے کوئی پاکستان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات. تو اس کے بعد پھر میں نے پاکستان کے اندر بھی جو سورسز ہیں ان سے پوچھا ہے. ظاہری بات ہے میں نے تو حکومتی اداروں سے پوچھنا ہے, تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر ہم نے انڈین میڈیا کو مانیٹر کرنا شروع کیا تو اب آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی یہی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. یہ زی نیوز کو دیکھ لیں آپ اور اسی طرح جو دیگر انڈین نیوز پیپرز ہیں ان کی ویب سائٹس آپ دیکھ لیں, ان کے ٹی وی چینلز کی ویب سائٹ دیکھ لیں. سارے کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے نیگوشیٹر تھا پھر اب بٹریئر بن گیا, یعنی کہ جو پہلے ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا اس نے ایران کو دھوکہ دے دیا اور ایران کی حکومت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے اور یہ جو ڈس انفارمیشن ہے یہ وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو کہ پاکستان سے جیلس ہو رہے ہیں. تو مقصد کیا ہے یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کا؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور ایک دوسرے کو لڑا دیا جائے. پاکستان کو ایران سے لڑا دیا جائے, ایران کو سعودی عرب سے لڑا دیا جائے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان بھی احتیاط کرے, ایران بھی احتیاط کرے, سعودی عرب بھی احتیاط کرے, تمام مسلم ممالک احتیاط کریں. اور سازشیں ہمارے خلاف بہت ہو رہی ہیں, اسی لیے اس جنگ کا جلد از جلد خاتمہ جو ہے یہ سب کے فائدے میں ہے اور یہ جنگ بند ہونی چاہیے. اس جنگ کو بند کروانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کوششوں کی کامیابی سب کے فائدے میں ہے اور سب سے زیادہ فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا اسرائیل کو ہے اور صرف اسرائیل کو نہیں ہے, ایران کو بھی ہے, پاکستان کو بھی ہے, پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہے. لیکن اگر اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران سے کہیں کہ بھئی تم شکست کا اعتراف کرو اور ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہماری شرائط پہ تم یہ جنگ جو ہے اب اس کو بند کر دو اور سیز فائر کر لو, تو ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جنگ جو ہے اس کے بعد یہ دنیا اب پہلے والی دنیا نہیں ہے. امریکہ وہ پہلے والا امریکہ نہیں ہے, اسرائیل بھی وہ پہلے والا اسرائیل نہیں ہے, ایران بھی وہ پہلے والا ایران نہیں ہے اور پاکستان بھی وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے اور بھارت بھی وہ پہلے والا بھارت نہیں ہے. اب بھارت کی اوقات کیا ہے؟ بھارت کی اوقات یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کی کوشش کر رہا ہے, مفاہمت کی کوشش کر رہا ہے, سیز فائر کی کوشش کر رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, حسد سے جل کے وہ کالا ہو رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو جنگ کی آگ ہے اس پہ تھوڑا تیل پھینکے, تھوڑی ڈس انفارمیشن فیک نیوز کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا کرے. تو انڈیا کا کردار اب یہ ہے, پاکستان کا کردار یہ ہے کہ پاکستان جنگ بند کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اور انڈیا کا کیا کردار ہے؟ انڈیا کا کردار یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان وہ ڈس انفارمیشن کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس جنگ نے مختلف جو ممالک ہیں ان کا کردار بدل دیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جو کوشش ہے سیز فائر کے لیے جاری رہنی چاہیے, لیکن اسرائیل اور بھارت کی جو سازشیں ہیں ان سے ہوشیار رہیے. اور اسرائیل کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے اس وقت وہ ٹرمپ ہے اور مودی بھی ہے. تو مودی سے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہوشیار ہیں, ٹرمپ سے بھی ہوشیار رہیں, اس پہ اعتبار نہ کریں کیونکہ یہ یو ٹرن بہت مارتا ہے اور یو ٹرن مارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.